सोचो, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी भर की आमदनी को 2 गुना, 5 गुना, हत्ता कि 10 गुना तक बढ़ा दे। और सबसे अजीब बात, ये फॉर्मूला कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट या कोई लॉटरी टिकट नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर छुपा है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जब आप बेचने की असल साइकोलॉजी समझ लेते हैं, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, लोगों के फैसले, उनके जज्बात और उनका फ्यूचर बेचने लगते हो। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग के वो राज खोलेंगे जो आम सेल्स पीपल को हमेशा स्ट्रगल में रखते हैं और जो एलीट टॉप 1% को दुनिया का गेम कंट्रोल करने देते हैं। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जंप लेने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद है इल्म का साथी में तालीम का आपका हमसफ़र। ये AI जनरेटेड कंटेंट है। इसमें वॉइस के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। कभी कभार तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ी सी गलती हो सकती है, जैसे कभी मर्द मुसन्निफ को खातून कह देना। ये ऑडियो सिर्फ तालीमी मकसद के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, दुनिया के हर शहर, हर बाजार, हर ऑफिस में एक खामोश रेस चल रही है। ये रेस पैसों की नहीं, ये रेस इन्फ्लुएंस की है। ब्रायन ट्रेसी कहता है, जो इंसान लोगों के दिमाग और दिल दोनों जीत लेता है, वो सिर्फ सेल नहीं करता, वो अपना फ्यूचर लिखता है। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग का इंट्रोडक्शन, एक ऐसी जर्नी का पहला कदम जो आपको बताएगा कि बेचना सिर्फ एक स्किल नहीं, एक सोच है, एक माइंडसेट। जब आप इस माइंडसेट को अपना लेते हो, तो आप काम नहीं करते, काम आपके लिए काम करता है। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं। ये एक किताब है, फरोख्त का नफ्सियाती हुनर, कामयाबी की गहराई। जी, इसके कुछ इख्तिबासात हैं और किताब का दावा तो मतलब बहुत बड़ा है। हाँ, दावत तो यही है कि इसमें जो तरीके हैं वो फौरन काम करते हैं और सेल्स को आप कह लें चंद महीनों में दुगना या तिगना भी कर सकते हैं। दुगना या तिगना, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और ये किसी ऑडियो प्रोग्राम पर मबनी है, जिससे मुसन्निफ के मुताबिक कई लोग करोड़पति बने हैं। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुसन्निफ खुद कहाँ से शुरू हुआ। हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, फिर वो जो है ना मेहनत मजदूरी वाले काम किए ओह, और फिर बिल्कुल मायूस होकर सेल्स में आ गया। तो मतलब कोई ट्रेनिंग, कोई तैयारी नहीं थी शुरू में? बिल्कुल नहीं। कहा गया कि ये लो कार्ड्स, ये ब्रोशर्स और वो रहा दरवाजा, बस। ओ खुदाया, ये तो बहुत मुश्किल शुरुआत है। हाँ, और बताया गया कि सेल्स तो बस या तो नंबर्स गेम है, मतलब ज्यादा लोगों से मिलो, या फिर मुस्तरद होने का खेल है ना, कि जितनी ना सुनोगे हाँ करीब आएगी। बिल्कुल। तो नतीजा? वो बेचारा सुबह सवेरे से रात गए तक लगा रहता था, सख्त मेहनत, लेकिन गुजारा बमुश्किल होता था। ये बहुत से लोगों की कहानी है वैसे। सही कहा। तो तब्दीली कैसे आई? वो अहम मोड़ कब आया? असम मोड़ तब आया जब उसने मतलब हिम्मत करके अपनी कंपनी के सबसे कामयाब सेल्समैन से पूछा, कि भाई तुम क्या मुख्तलिफ करते हो? हाँ, कि वो शख्स जो उससे कुछ ही साल बड़ा था, बज़ाहिर कम मेहनत करता नजर आता था। देर से आता था, आराम से मिलता था। जी, लेकिन फरोख्त 5 से 10 गुना ज्यादा कर रहा था। ये कैसे? ये वाकई दिलचस्प सवाल है। तो क्या जवाब मिला? पता ये चला, और ये बहुत अहम नुक्ता है, कि उस कामयाब शख्स को एक बड़ी कंपनी ने बाकायदा ट्रेनिंग दी थी, 16 महीने। 16 महीने की ट्रेनिंग? वाह! प्रोफेशनल सेल्स ट्रेनिंग। और वो सिर्फ अपनी चीज बेचने की बातें नहीं करता था। तो फिर वो सवाल पूछता था ग्राहक से, उनकी सूरत हाल समझने के लिए, एक खास तरतीब से, उमूमी से मखसूस की तरफ। अच्छा, तो ये सिर्फ गपशप नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका था सवाल पूछने का। बिल्कुल। उसके पीछे नफ्सियात ये है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो ग्राहक खुद अपनी जरूरत बताता है। और उसे लगता है कि फैसला उसी का है, आपने कुछ थोपा नहीं उस पर। एग्जैक्टली। तो मुसन्निफ ने ये तरीका अपनाया, बात कम, सवाल ज्यादा। और ग्राहक की जरूरत पर फोकस। जी, नतीजा? फौरन सेल्स बढ़ना शुरू हो गई। जबरदस्त। तो ये एक टेक्निक क्या बदली कि पूरी गेम ही बदल गई। हाँ, लेकिन वो यहाँ रुका नहीं। फिर उसने मजीद सीखना शुरू किया, किताबें पढ़ीं,
آڈیو پروگرام سنے، سیمینارز میں گیا، اچھا، یعنی مسلسل سیکھتا رہا. اور اس سے اس کی فروخت اور بہتر ہوتی گئی۔ تو اس سارے سفر کا آپ کہہ لیں نچوڑ کیا نکلا؟ کوئی بنیادی اصول؟ جی، ایک بہت بنیادی اصول اس نے دریافت کیا جسے وہ اپنی زندگی کا اہم ترین موڑ کہتا ہے: سبب اور اثر کا قانون، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ۔ سبب اور اثر، یعنی ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بالکل، اور سیلز میں کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ متوقع ہے۔ اگر آپ وہ کام کریں جو کامیاب لوگ کرتے ہیں، بار بار؟ ہاں بار بار، تو آپ کو بھی ویسے ہی نتائج ملیں گے۔ یہ کوئی قسمت کا کھیل نہیں۔ اور اسی طرح ناکامی کی بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ صحیح، اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ناکام لوگ کرتے ہیں تو نتیجہ بھی ویسے ہی ہوگا، چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، مطلب محنت ضروری ہے لیکن صحیح سمت میں۔ بالکل، اس نے مثال دی ٹریڈ مل کی۔ جیسے ٹریڈ مل خرید لینا کافی نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس پر روز چلنا پڑتا ہے فائدہ لینے کے لیے۔ اسی طرح یہ جو سیلز کی تکنیکیں ہیں، یہ آزمودہ ہیں، کام کرتی ہیں، لیکن فائدہ تبھی دیں گی جب آپ انہیں مستقل استعمال کریں گے۔ جاننا ایک بات ہے، کرنا دوسری۔ صحیح، تو علم حاصل کرنا پہلا قدم ہے، لیکن اصل کامیابی عمل کرنے میں ہے۔ جی، مصنف کا تو دعویٰ ہے کہ ان طریقوں پر عمل کر کے کوئی بھی، چاہے وہ کہیں سے بھی شروع کرے، اپنے شعبے کے ٹاپ 10% میں آ سکتا ہے۔ ٹاپ 10%، یہ ایک بہت بڑا حوصلہ افزا پیغام ہے۔ بالکل، اور نیپولین ہل کا ایک مشہور قول بھی ہے نا؟ ہاں، کہ جو کچھ انسانی ذہن سوچ سکتا ہے اور جس پر یقین کر سکتا ہے وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس مواد کی روشنی میں یہ سوچنا اہم ہے کہ صرف سوچنا یا یقین کرنا کافی نہیں ہے۔ اچھا؟ مطلب یہ جان لینا کہ سوال پوچھنا بہتر ہے یا سبب اور اثر کا قانون ہے، یہ علم ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس علم کو عمل میں لانا، وہ اصل چیلنج ہے۔ اس علم اور عمل کے بیچ کا فاصلہ کیسے طے ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جاننا کیا کرنا ہے اور پھر روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اسے کرنا، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو شاید سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس سب کو جاننے کے بعد وہ پہلا چھوٹا سا قدم کون سا ہو سکتا ہے جو وہ اٹھا سکتے ہیں؟ پہلا قدم؟ ہاں، کوئی ایک ٹھوس چیز، شاید اگلی کسی میٹنگ میں صرف ایک سوال زیادہ پوچھ لینا جو گاہک کی ضرورت کو سمجھے۔ یہ ایک قابل عمل بات لگتی ہے، بجائے پورا سسٹم بدلنے کے ایک چھوٹی سی تبدیلی سے آغاز کرنا۔ بالکل، وہ پہلا قدم اٹھانا ہی شاید سب سے مشکل اور سب سے اہم ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اصلی کھیل شروع ہوتا ہے چیپٹر 1، دی انر گیم آف سیلنگ، جہاں ہم گھسیں گے اس بیٹل فیلڈ میں جو سب سے پہلے آپ کے اپنے دماغ کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اندر سے جیت نہیں پاتے، باہر کا کوئی مقابلہ آپ نہیں جیت سکتے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلنگ صرف کسٹمرز کو سمجھانے کا کام ہے، لیکن برائن ٹریسی کہتا ہے اصلی جنگ تو شروع ہوتی ہی آپ کے اپنے دماغ کے اندر۔ چیپٹر 1، دی انر گیم آف سیلنگ میں ہم جانیں گے کہ کیسے آپ کے سوچنے کا طریقہ، آپ کا سیلف امیج اور آپ کے بیلیفز آپ کی انکم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے اندر کا گیم جیت جاتے ہو، دنیا کا کوئی مقابلہ آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ کتاب خود اعتمادی سے کامیاب سیلز پرسن بننے کے اقتباسات پر مبنی ہیں۔ یہ فروخت کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر ایک کامیاب سیلز پرسن بننے کے لیے جو نفسیاتی پہلو ہیں ان پر۔ بالکل، اور یہ صرف تکنیک کا معاملہ نہیں بلکہ آپ کی ذہنیت کا بھی ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ فروخت کا کردار معاشرے اور کاروبار کے لیے کتنا بنیادی ہے۔ بنیادی ہے، صحیح۔ جی، سچ تو یہ ہے کہ فروخت کے بغیر معیشت چل ہی نہیں سکتی۔ مطلب کوئی بھی چیز اصل میں تب تک حرکت میں نہیں آتی جب تک کچھ بیچا نہ جائے۔ اور یہ بھی کہ کسی بھی کاروبار کی جو صحت ہے وہ براہ راست اس کی سیلز ٹیم کی کارکردگی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی کافی دلچسپ لگی کہ کئی بڑے سی اوز جیسے ہیولیٹ پیکارڈ کی کارلی فیورینا یا زیروکس کی پیٹ مولیکائے، انہوں نے بھی اپنا کیریئر سیلز سے شروع کیا۔ جی ہاں، تو یہ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ ایک طرح سے بنیاد رکھنے والا پیشہ ہے۔ صحیح کہا، بالکل۔ اور دیکھیں، یہ مواد واضح کرتا ہے کہ فروخت ایک بہت منافع بخش شعبہ ہو سکتا ہے، آمدنی کے لحاظ سے بھی اور ملازمت کے تحفظ کے لحاظ سے بھی۔ اس میں کمائی کی کوئی آپ کہہ لیں بالائی حد نہیں ہوتی۔ اچھا، لیکن سب سے اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ کامیابی کا زیادہ تر انحصار آپ کے ذہنی رویے اور خود اعتمادی پر ہے۔
بلکہ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ امریکہ میں خود سے کروڑپتی بننے والے افراد میں سے 5% وہ سیلز پرسن ہیں جنہوں نے ساری زندگی دوسری کمپنیوں کے لیے کام کیا۔ واہ، اچھا تو یہ ذہنی رویہ کیسے کامیابی میں تبدیل ہوتا ہے؟ کتاب میں وہ 80-20 اصول یعنی پریٹو پرنسپل کا ذکر ہے کہ صرف 20% سیلز لوگ 80% فروخت کرتے ہیں اور کمائی کرتے ہیں، تو مقصد ان ٹاپ 20% میں شامل ہونا ہے؟ بالکل، اور حیرت انگیز طور پر اس ٹاپ 20% میں آنا صرف تھوڑا سا بہتر ہونے سے ممکن ہو جاتا ہے۔ اسے کتاب وننگ ایج کہتی ہے۔ اچھا، وننگ ایج۔ جی، یعنی صلاحیت میں معمولی سا فرق بھی نتائج میں بہت بڑا فرق لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گھڑ دوڑ میں جو گھوڑا صرف ناک کے فرق سے جیتتا ہے نا، وہ دوسرے نمبر والے سے 10 گنا زیادہ انعام جیت سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی برتری ہی سب کچھ ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی پیدائشی طور پر بہترین سیلز پرسن نہیں ہوتا۔ یہ وننگ ایج والی بات تو کمال کی ہے، یعنی معمولی فرق بھی نتائج میں اتنا بڑا فرق لا سکتا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا سا بہتر ہونے کی بنیاد کیا ہے پھر؟ کتاب میں خود شناسی یعنی سیلف کانسیپٹ کا ذکر ہے کہ یہ ہمارے لاشعوری ذہن کا ماسٹر پروگرام ہے جو ہمارے اعمال اور کارکردگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں، یہ بہت گہری بات ہے۔ خود شناسی دراصل ہماری اپنی قابلیت اور قدر کے بارے میں ہمارے اندرونی یقین کا مجموعہ ہے، اور ہماری آمدنی بھی اسی سے جڑی ہوتی ہے۔ کتاب اسے انکم تھرموسٹیٹ کہتی ہے۔ انکم تھرموسٹیٹ؟ اچھا۔ جی، یعنی ہم اتنا ہی کماتے ہیں جتنا ہم لاشعوری طور پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم کمانے کے حقدار ہیں۔ تو اگر کسی کو اپنی آمدنی بڑھانی ہے تو اسے پہلے اپنے ذہن میں اس اونچی آمدنی کی سطح کو قبول کرنا ہوگا، اس کے ساتھ آرام دہ ہونا ہوگا۔ بالکل، پہلے اندرونی طور پر اس تبدیلی کو قبول کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اہداف حقیقت پسندانہ ہوں۔ یعنی اگر کوئی $50,000 سالانہ کماتا ہے اور اچانک 3 لاکھ کا ہدف بنا لے تو یہ شاید حوصلہ دینے کے بجائے ہمت توڑ دے۔ قدم بقدم آگے بڑھنا بہتر ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، عملی طور پر کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے؟ کتاب فروخت کے ساتھ اہم شعبے، کی ریزلٹ ایریاز یا KRAs بتاتی ہے۔ جی، 7 اہم شعبے۔ ان میں شامل ہے نئے گاہک ڈھونڈنا یعنی پراسپیکٹنگ، پھر تعلقات بنانا، گاہک کی ضروریات کی نشاندہی کرنا، اپنی پروڈکٹ یا سروس کی پریزنٹیشن دینا، پھر جو اعتراضات آتے ہیں ان کا جواب دینا، جی، فروخت کو مکمل کرنا یعنی کلوزنگ، اور پھر دوبارہ فروخت اور ریفرل یعنی دوسرے لوگوں کے حوالے حاصل کرنا۔ ٹھیک۔ جی، اور یہ 7 شعبے فروخت کے عمل کی ایک مکمل زنجیر کی طرح ہے۔ کتاب کے مطابق کسی ایک کڑی میں کمزوری بھی پوری کارکردگی کو نیچے لا سکتی ہے، اس لیے ان سب میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب سیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اکثر لوگ تو شروع کرنے سے ہی ڈرتے ہیں۔ ناکامی کا خوف، مسترد ہونے کا خوف، یہ تو بہت عام رکاوٹیں ہیں۔ یقیناً یہ 2 سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ سمجھنا اہم ہے کہ مسترد ہونا ذاتی نہیں ہوتا۔ اچھا۔ جی، یہ آپ کی شخصیت پر حملہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے پیشکش ٹھیک نہ ہو، قیمت مناسب نہ ہو، یا شاید وقت صحیح نہ ہو، اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ زیادہ تر فروخت 5ویں کوشش کے بعد ہوتی ہیں۔ 5ویں کوشش؟ جی، مگر تقریباً 48% سیلز لوگ ایک بار بھی کلوز کرنے کی کوشش کیے بغیر ہی کال ختم کر دیتے ہیں۔ اوہ، یعنی زیادہ تر لوگ بہت جلدی ہمت ہار دیتے ہیں۔ تو اس خوف اور ہمت ہارنے کی کیفیت سے کیسے نکلا جائے؟ یہاں خود پسندی یعنی سیلف اسٹیم کا کردار آتا ہے۔ مطلب کوئی شخص خود کو کتنا پسند کرتا ہے، جتنی زیادہ خود پسندی ہوگی اتنی ہی بہتر کارکردگی ہوگی، اتنے ہی اچھے تعلقات بنیں گے، جسے کتاب میں فرینڈشپ فیکٹر کہا گیا ہے، اور اتنا ہی زیادہ جوش و خروش ہوگا۔ کتاب مثبت تصدیقات یعنی ایفرمیشنز جیسے مجھے اپنے آپ پسند ہے، انہیں دہرانے کا مشورہ دیتی ہے۔ اور یہ جوش و خروش واقعی متعدی ہوتا ہے نا؟ جب آپ اپنے پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں خود پرجوش ہوتے ہیں تو وہ احساس گاہک تک بھی پہنچتا ہے۔ بالکل، گاہک آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کے یقین اور آپ کے جذبے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمت اور ثابت قدمی بھی لازمی ہے۔ یہ عزم کہ کبھی ہار نہیں ماننی، یہ خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ 80% فروخت
5वीं कॉल या उसके बाद होती हैं, तो साबित कदमी कलीदी हैसियत रखती है। तो खुलासा ये है कि इन ज़राए से जो अहम पैगाम मिलता है वो ये है कि सेल्स में कामयाबी सिर्फ तकनीक का खेल नहीं, बल्कि ये गहरी अंदरूनी खुसूसियात का मजमुआ है। खुद शनासी, खुद पसंदी, खौफ पर काबू पाना, जोशो खरोश और सबसे बढ़कर साबित कदमी। और सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये तमाम खुसूसियात सीखी जा सकती हैं और इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। कोई भी शख्स मश्क और सही ज़हनी रवैये के साथ बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकता है। कामयाबी बड़ी हद तक एक अंदरूनी खेल है। याद रखने की बात यह है कि जो लोग आज टॉप 10% में हैं ना, उन्होंने भी कभी नीचे के 10% से ही शुरुआत की थी। ये वाकई एक उम्मीद अफजा बात है। अच्छा, एक आखिरी सोच जो जहन में आती है, अगर किसी की आमदनी वाकई उसके अंदरूनी थर्मोस्टैट से इतनी जुड़ी हुई है, तो इस तसव्वुर को जिंदगी के दूसरे शोबों में कैसे लागू किया जा सकता है, जहां शायद हमारी खुद आयद करदा हदूद हमारी तरक्की में रुकावट बन सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। अगला कदम है चैप्टर 2 सेट एंड अचीव ऑल योर सेल्स गोल्स, जहां हम 0 से शुरू करके वो एग्जैक्ट फॉर्मूला सीखेंगे जिससे आप अपने सेल्स गोल्स सेट करोगे, तोड़ोगे और दोबारा बनाओगे बिना रुके। हर महीने टारगेट लगाना आसान है, लेकिन उन्हें तोड़ना ये सिर्फ लकी लोग नहीं करते, ये वो लोग करते हैं जो एक प्रूवन सिस्टम फॉलो करते हैं। चैप्टर 2 सेट एंड अचीव ऑल योर सेल्स गोल्स में ब्रायन ट्रेसी आपको वो ब्लूप्रिंट देगा जिससे आप हर गोल को सिर्फ लिखोगे नहीं बल्कि हकीकत में जियोगे। देखिए, सेल्स की दुनिया में ना ये बात बहुत सुनी जाती है कि क्लियर गोल्स और कामयाबी का बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ, बिल्कुल। वो डैन डीडॉर्फ की एक बात है कि अगर मेरे पास सही गोल्स हों और मैं उनके लिए काम करूं तो बाकी सब खुद ठीक हो जाता है। आज हम इसी पे थोड़ी बात करते हैं कि ये इफेक्टिव गोल्स सेट करने का तरीका क्या है असल में। सही कहा आपने। और ये नोट करना भी जरूरी है कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो अपने गोल्स पे बहुत फोकस रखते हैं। ये सिर्फ कोई ख्वाहिश नहीं होती, उन्हें पता होता है हर हफ्ते, हर महीने, हर साल कितना कमाना है और उसके लिए करना क्या है ये भी। हाँ, यानी सिर्फ उम्मीद पे नहीं बैठना। ये तो वैसे ही है जैसे धुन में निशाना लगाने की कोशिश करना। अगर कामयाबी चाहिए तो पता होना चाहिए निशाना है क्या। बिल्कुल साफ। और इस सब की बुनियाद वो है एक सालाना आमदनी का हदफ मुकर्रर करना। वही असल पॉइंट है जिसके गिर्द सारी प्लानिंग घूमती है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? पहला कदम तो आपने कहा सालाना आमदनी का हदफ। ये रियलिस्टिक भी हो लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी। शायद पिछले बेस्ट साल से 25 से 50% ज्यादा। हाँ, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। देखें, मार्केट और हालात पे डिपेंड करता है जाहिर है, लेकिन मकसद ये है कि हदफ ऐसा हो जो आपको पुश करे, आगे बढ़ने पे मजबूर करे, मगर इतना भी गैर हकीकी ना हो कि बंदा मायूस हो जाए। सही। और सबसे अहम बात, उसे लिखना। रिसर्च बताती है कि गोल्स लिखने से उनके पूरा होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, सिर्फ याद रखने के लिए नहीं? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। आप अपने इरादे को एक ठोस शक्ल दे रहे होते हैं, जहन में पक्का करते हैं। समझ गया, ठीक है। तो पहले सालाना इनकम टारगेट, फिर उसको लिखना, फिर अगला कदम। फिर आता है सालाना सेल्स का हदफ, यानी उस इनकम टारगेट तक पहुंचने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी। ठीक, वॉल्यूम का पता चल गया। हाँ, उसके बाद इन बड़े हदफों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना है, माहाना, हफ्तावार, हत्ता कि रोजाना। ओके, जैसे अगर $50,000 सालाना है तो तकरीबन $4,200 माहाना या $1,000 हफ्तावार, इस तरह। बिल्कुल, इस तरह रोज का प्रेशर भी मैनेज हो जाता है और प्रोग्रेस भी नजर आती है। और फिर आते हैं सबसे अहम एक्टिविटी गोल्स। एक्टिविटी गोल्स यानी वो स्पेसिफिक काम जो आप रोज करेंगे, जो आपके कंट्रोल में है। जैसे रोजाना दोपहर से पहले फर्ज करें 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स को कॉल करना। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो हम खुद कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप रिजल्ट यानी आउटपुट को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी एक्टिविटीज यानी इनपुट्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। कभी अच्छा दिन होगा, कभी बुरा,
لیکن اگر آپ مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہے تو ایوریج کا قانون کام کرتا ہے اور ریزلٹس اکثر امید سے جلدی مل جاتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کنٹرول کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ ذہن والا پہلو بھی تو ہے، سب کانشیس مائنڈ کا رول، وہ کیا ہے؟ ہاں، سب کانشیس مائنڈ دیکھیں، یہ آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو پردے کے پیچھے سے آپ کے خیالات، احساسات، رویوں پہ اثر ڈالتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہماری 90% ذہنی طاقت اسی کے پاس ہے۔ 90%؟ اتنا زیادہ؟ جی، تو جب آپ گولز لکھتے ہیں، ان پہ فوکس کرتے ہیں، تو آپ ایک طرح سے اپنے سب کانشیس کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان موقعوں کو پہچانے، ان خیالات کو سامنے لائے جو آپ کو ہدف تک پہنچنے میں مدد دیں۔ تو یہ صرف خواہش نہیں، یہ ذہن کو ٹرین کرنا ہے، اسی لیے وہ ویژولائزیشن اور ایفرمیشنز اتنے پاورفل سمجھے جاتے ہیں۔ وہ ایک کہانی تھی نا، ایک ینگ سیلز مین کی، جو روز آئینے کے سامنے کہتا تھا میں بہترین ہوں، ہاں بالکل۔ اور وہ واقعی ٹاپ پہ پہنچ گیا۔ تو جو ہائی پرفارمرز ہیں، ان کی اندر کی گفتگو، ان کی ذہنی تصاویریں، وہ ایوریج لوگوں سے بہت الگ ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ویژولائزیشن کا مطلب ہے اپنی کامیابی کی واضح، ڈیٹیلڈ ذہنی تصویر بنانا۔ آپ اسے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یا خود کو باہر سے ایک کامیاب شخص کے طور پہ۔ دونوں طریقے ہیں۔ اچھا؟ اور ایفرمیشنز جیسے میں ہر کال کانفیڈنس سے کرتا ہوں یا میں ایک کامیاب پروفیشنل ہوں، یہ سب کانشیس کے لیے واضح انسٹرکشنز کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیکس مل کر سیلف کانفیڈنس بڑھاتی ہیں۔ ہاں، سیلف کانفیڈنس بھی اور آپ کے ایکشنز کو بھی بہتر بناتی ہیں، کیونکہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ ایکٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی پروفیشنل گولز کی بات، لیکن پرسنل اور فیملی گولز، ان کی کیا اہمیت ہے اس سب میں؟ وہ آپ کا کیوں ہے، اصل وجہ، وہ فیول جو آپ کی موٹیویشن کی آگ کو جلائے رکھتا ہے۔ جتنی زیادہ وجوہات یعنی جتنے زیادہ گولز آپ کے پاس ہوں گے، اتنی ہی اسٹرانگ آپ کی ڈرائیو ہوگی۔ صحیح۔ ایک مشق ہے 100 گولز لکھنے کی۔ شروع میں مشکل لگتی ہے شاید، ہاں، 100 تو بہت ہیں۔ لیکن یہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آپ زندگی سے اصل میں چاہتے کیا ہیں، صرف پیسہ نہیں، ہر چیز۔ مجھے یاد ہے ایک دوست نے یہ مشق کی تھی اور اس نے 350 سے زیادہ گولز لکھ ڈالے تھے، واو! اور آج وہ اپنی انڈسٹری کا سپر سٹار ہے۔ تو لگتا ہے یہ بہت سارے گولز رکھنا واقعی آپ کی اندر کی انرجی کو جگا دیتا ہے۔ یقیناً، جب آپ کے پاس اتنے سارے کیوں ہوں تو آپ نہ رکنے والے بن جاتے ہیں، انسٹاپیبل۔ یہ بالکل ان ایتھلیٹس کی طرح ہیں جو میچ سے پہلے ذہنی پریکٹس کرتے ہیں، ہر موو کو ویژولائز کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے برعکس وہ کولمبس سیلز پرسن ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، بس نکل پڑتے ہیں۔ پلاننگ اور ذہنی تیاری کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ واضح لکھے ہوئے گولز، انکم کے، سیلز کے، روز کی ایکٹیویٹیز کے اور پرسنل خواہشات کے جب ذہنی ٹیکنیکس جیسے ویژولائزیشن اور پازیٹیو ایفرمیشنز کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ آپ کے سب کانشیس کو کامیابی کے لیے پروگرام کرتے ہیں، اور یہی سیلز میں غیر معمولی کامیابی کا بنیادی راز ہے۔ اور آخر میں سب سننے والوں کے لیے ایک نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ آج سے کون سا ایک چھوٹا سا اسپیسیفک ایکٹیویٹی گول مقرر کیا جا سکتا ہے؟ ایسا گول جو کسی بڑی پرسنل یا پروفیشنل خواہش سے جڑا ہو، اور پھر سوچیں کہ اس ایک ان پٹ پر مسلسل فوکس کرنے سے وقت کے ساتھ ساتھ آؤٹ کم یعنی نتیجہ کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ واقعی اپنی کوششوں کو کنٹرول کرنے والی بات کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب گولز آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اگلی چیلنج ہے سمجھنا۔ چیپٹر 3 وائی پیپل بائی، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کے خریدنے کا اصل ریزن نہیں سمجھتے، آپ بیچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسے ہی علم سے بھرپور کانٹینٹ کا حصہ بن سکیں۔ ہر کسٹمر کے دل میں ایک چھپا ہوا بٹن ہوتا ہے جسے دباتے ہی وہ خرید لیتا ہے۔ چیپٹر 3 وائی پیپل بائی میں ہم جانیں گے کہ یہ بٹن کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے اور کیسے آپ ہر میٹنگ میں اسے پریس کر سکتے ہو بنا پریشر دیے۔ فروخت کے پیچھے جو نفسیات چھپی ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ لوگ اصل میں کیوں کوئی چیز خریدتے ہیں، یہ واقعی ایک گہرا موضوع ہے۔ جی بالکل، اور آج جو ہمارے سامنے مواد ہے وہ اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کا مرکزی خیال کیا لگتا ہے؟
دیکھیں، بنیادی خیال یہ ابھرتا ہے کہ فروخت کا عمل اصل میں گاہک کی اندرونی دنیا کو سمجھنے کا نام ہے۔ ایک جگہ گیلیلیو کا قول بھی ہے کہ آپ کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتے، اچھا، آپ صرف مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اندر جو ہے اسے پہچان لے۔ تو یہی بات فروخت پر بھی آتی ہے۔ لوگ اپنی وجوہات کی بنا پر خریدتے ہیں، بیچنے والے کی نہیں۔ یعنی ہر خریداری کے پیچھے اپنی حالت کو بہتر بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ بالکل، بیچنے والے کا کام صرف یہ دکھانا ہے کہ اس کی پیشکش سے گاہک کی زندگی میں وہ بہتری کیسے آئے گی، مطلب کسی اور چیز سے یا کچھ نہ خریدنے کے مقابلے میں۔ صحیح۔ اور اسی لیے دیکھیں، ضروریات کی درست نشاندہی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ پروفیشنل سیلنگ شروع ہی گاہک کی ضرورت کے تجزیے سے ہوتی ہے۔ اس میں وقت لگتا ہوگا؟ ہاں، وقت لگتا ہے، صحیح سوال پوچھنے میں اور پھر جواب کو واقعی غور سے سننے میں۔ اگر یہ پہلا قدم مطلب ٹھیک نہ ہو تو آگے کی ساری محنت بیکار جا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ گاہک کی دلچسپی اس میں نہیں ہوتی کہ پروڈکٹ کیا ہے۔ جی ہاں، وہ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اس کے لیے کیا کرے گی، فائدے کیا ہیں، کیا مسئلہ حل ہوگا۔ وہ مشہور جملہ بھی دہرایا گیا، WIFM۔ What's in it for me؟ ہاں، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب زیادہ تر جذباتی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً تمام خریداری کے فیصلے پہلے جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اچھا، منطق بعد میں آتی ہے۔ منطق تو بس بعد میں اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور دو بڑے جذباتی محرک بتائے گئے ہیں، کچھ حاصل کرنے کی خواہش اور کچھ کھونے کا خوف۔ ہاں، اور ان میں سے زیادہ طاقتور کون سا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ نقصان کا خوف فائدے کی خواہش سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ 2.5 گنا؟ اچھا خاصا فرق ہے۔ جی، یعنی اگر فائدے کی طاقت 1.0 ہے تو نقصان کے خوف کی 2.5۔ لوگ کسی چیز کو کھونے کے ڈر سے زیادہ حرکت میں آتے ہیں۔ تو ایک اچھی سیلز پچ میں دونوں پہلوؤں کو شامل کرنا چاہیے، کیا ملے گا اور کیا کھو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ وعدے اور دعوے قابل یقین بھی ہونے چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ یقین دہانی یعنی بلیویبلٹی۔ ہاں، اگر گاہک کو یقین نہ آئے تو پھر خوف ہو یا خواہش وہ بے اثر رہے گی۔ اور یہ یقین کیسے بنتا ہے؟ یہ یقین تب بنتا ہے جب پیشکش گاہک کی بنیادی انسانی ضروریات سے جڑتی ہے۔ ان تحریروں میں کئی ضروریات گنوائی گئی ہیں، جیسے پیسہ، تحفظ، پسندیدگی، حیثیت، صحت، تعریف، طاقت، دوسروں سے آگے نکلنا، محبت، ذاتی ترقی، یہاں تک کہ خود کو بدلنے کا احساس بھی۔ تو بیچنے والے کا کام ان ضرورتوں کو سمجھ کر اپنی پروڈکٹ کے فائدوں کو ان سے جوڑنا ہوا۔ جی، اور یہ بھی سمجھنا کہ آج کے دور میں صرف قیمت اور کوالٹی پر بات کرنا کافی نہیں ہے۔ وہ تو جیسے بنیادی شرط ہو گئی۔ بالکل، وہ تو کم از کم توقعات ہیں۔ اصل مقابلہ قدر یعنی ویلیو بنانے کا ہے۔ گاہک کو یہ احساس دلانا کہ جو وہ ادا کر رہا ہے اس کے بدلے میں اسے کہیں زیادہ مل رہا ہے۔ اور کوالٹی سے زیادہ مناسبت پر بھی زور تھا۔ ہاں، سیوٹیبلٹی، کیا یہ چیز واقعی میری ضرورت پوری کرتی ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فروخت کا عمل وہ سوال پوچھنے، سننے اور مشورہ دینے کا نام ہے۔ بالکل، کھلے سوالات یعنی اوپن اینڈڈ کویسچنز پوچھنے پر زور ہے تاکہ گفتگو کا کنٹرول گاہک کے پاس رہے اور اس کی اصل ضروریات سامنے آئیں۔ کہا جاتا ہے نا، سننے والا غالب رہتا ہے۔ جی ہاں، اسپاٹ لائٹ ہمیشہ گاہک پر رکھنی چاہیے، ان کے مسائل، ان کی خواہشات، ان کے مقاصد۔ خود کو صرف بیچنے والا نہیں بلکہ ایک مددگار، ایک مشیر، ایک استاد سمجھیں۔ ظاہری حلیے کا بھی ذکر تھا، ہیلو ایفیکٹ۔ ہاں، ہیلو ایفیکٹ، یعنی پہلا اچھا تاثر باقی چیزوں کے بارے میں بھی مثبت رائے قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ ایک اچھی چیز باقی چیزوں کو بھی اچھا دکھا دیتی ہے۔ ایک اور اصول جو بڑا دلچسپ لگا وہ 80-20 کا تھا۔ جی، 80-20 کا اصول، یعنی اکثر 80% خریداری کا فیصلہ صرف 20% فوائد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان چند کلیدی فوائد کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اسی کو ہاٹ بٹن کہا گیا ہے۔ بالکل، ہاٹ بٹن یعنی وہ بنیادی جذباتی محرک جو گاہک کے لیے سب سے اہم ہے۔ ہر فروخت میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے۔ وہ کھلتے ہوئے چیری کے درخت والی مثال بھی تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ کہانی کہ کیسے ایک شخص گھر خریدتے وقت باقی ساری خامیاں نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ باغ میں خوبصورت چیری کا درخت ہے جو اسے بس بھا گیا ہے۔ تو بیچنے والے کا کام اسی ہاٹ بٹن کو ڈھونڈنا اور اسی پر زور دینا ہے۔ جی بالکل۔ اور اسے تلاش کیسے کیا جائے؟
ایک مشورہ یہ تھا کہ اپنے پچھلے کچھ مطمئن گاہکوں سے پوچھیں کہ انہوں نے آپ ہی سے کیوں خریدا۔ ان کے جوابات میں اکثر وہ کلیدی وجہ یا ہاٹ بٹن چھپا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مؤثر فروخت کے لیے گاہک کی نفسیات کو سمجھنا، ان کی حقیقی ضرورتوں، خاص طور پر جذباتی ضرورتوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ جی، اور منطق سے زیادہ جذبات کو اپیل کرنا، نقصان کے خوف کو سمجھنا اور قیمت سے زیادہ قدر یعنی ویلیو پر زور دینا۔ سوال پوچھنا، سننا اور مشیر بننا۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ تحریریں ذہن میں چھوڑتی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے ممکنہ گاہکوں کی ان بنیادی ضرورتوں، ان کے خوف اور ان کے ہاٹ بٹنز کو اس گہرائی سے سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ہم یہ سمجھ پیدا کر لیں تو ہمارے نتائج پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور جب آپ سمجھ جاؤ گے کہ لوگ کیوں خریدتے ہیں، اگلا لیول ہے چیپٹر 4 کریٹیو سیلنگ، جہاں امیجنیشن آپ کا سب سے پاورفل سیلز ٹول بن جاتا ہے۔ سوچو، ایک ہی پروڈکٹ، ایک ہی مارکیٹ، لیکن ایک سیلز مین ہزاروں کما رہا ہے اور دوسرا سٹرگل۔ فرق کریٹیوٹی۔ چیپٹر 4 کریٹیو سیلنگ میں آپ سیکھو گے کہ کیسے نئے اینگلز، نئے ورڈز اور نئے آئیڈیاز سے آپ ہر پراسپیکٹ کے لیے ارریزسٹیبل بن جاؤ گے۔ آج ہم فروخت میں کامیابی کے ایک بڑے دلچسپ پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ ہے تخلیقی صلاحیت۔ جی ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے یہ تخیل، یہ نئی سوچ فروخت کے سارے عمل کو بدل سکتی ہے۔ وہ چارلز شواب کا کال ہے نا ہاں، بہت مشہور ہے۔ کہ ایک کامیاب کاروبار چلانے والے میں تخیل ضروری ہے۔ اسے چیزوں کو ایک ویژن، ایک مکمل خواب کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اہم بات یہ ہے، جو ذرائع بھی کہتے ہیں، کہ یہ کوئی پیدائشی جادو نہیں ہے۔ جی یہ ایک مہارت ہے جسے آپ خود آگاہی سے اور مشق سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور تخلیقی صلاحیت کا مطلب صرف آپ کہہ لیں پینٹنگ یا موسیقی نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا اصل مطلب ہے بہتری لانا۔ ہوں مطلب روزمرہ کے کام بھی، جیسے ٹریفک سے بچنے کا نیا راستہ سوچ لیا، یا اپنی سیلز پریزنٹیشن کو بہتر طریقے سے ترتیب دے دیا۔ یہ سب تخلیقی کام ہے۔ درست۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ خود کو کتنا تخلیقی مانتے ہیں، یہ چیز بہت اثر ڈالتی ہے۔ اچھا، جی ہاں، فروخت میں تو یہ خود اعتمادی، یہ یقین کہ آپ تخلیقی حل نکال سکتے ہیں بہت بہت اہم ہے، کیونکہ فروخت کا کام ہی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں بزنس لائیں جہاں پہلے نہیں تھا۔ صحیح۔ نئے کلائنٹس ڈھونڈنے سے لے کر یعنی پراسپیکٹنگ، پھر بات چیت اور آخر میں ڈیل کلوز کرنے تک، یہ سارا سفر ہی اصل میں تخلیقی کاموں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے ابھارا کیسے جائے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ 3 چیزیں خاص ہیں۔ ایک تو بالکل واضح مقاصد ہوں، جی دوسرا ایسے مسائل ہوں جن کا فوری حل چاہیے، اور تیسرا بہت فوکسڈ یعنی مرکوز سوالات پوچھنا۔ ان کا مسلسل استعمال دماغ کو تیز رکھتا ہے۔ یقیناً۔ اور فروخت کے کچھ خاص شعبے ہیں جہاں اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا پراسپیکٹنگ میں نئے طریقے سوچنا، ہاں، پھر گاہک سے ایسے سوال پوچھنا کہ اس کی اصل ضرورت، اس کی وجہ سمجھ میں آئے، اپنی پروڈکٹ کے نئے انوکھے استعمالات بتانا، اچھا، گاہک کے اعتراضات کا جواب دینا، وہ بھی نئے انداز سے، اور پھر فروخت کو ایسے مکمل کرنا کہ گاہک مطمئن رہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ بالکل۔ یعنی اپنی پروڈکٹ یا سروس کا پورا گہرا علم۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ تخلیقی فروخت کی کنجی ہے۔ جب آپ کو سب پتا ہوگا تبھی تو نئے زاویے نکالیں گے، ہے نا؟ صحیح۔ اور ساتھ ہی اپنے حریفوں کو جاننا بھی، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور ایک اصول بار بار آتا ہے، بہتر ممکنہ گاہکوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ جی ہاں، اور یہیں سے بات آتی ہے اسٹریٹیجک سیلنگ کی، مطلب حکمت عملی سے فروخت کرنا۔ اس میں 4 باتیں اہم بتائی گئی ہیں۔ مہارت یعنی اسپیشلائزیشن، کسی ایک چیز میں ماہر ہونا۔ بالکل۔ دوسرا امتیاز یعنی ڈفرینسیشن، آپ دوسروں سے الگ کیسے ہیں۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت بھی ایک بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ نکتہ ہے۔ جی۔ تیسرا ہے سیگمنٹیشن، مطلب صحیح گاہکوں کے گروپ پر توجہ دینا۔ اور چوتھا ہے کانسنٹریشن یعنی ارتکاز، اپنی ساری توجہ بہترین ممکنہ گاہکوں پر لگانا۔ جیسے وہ کہتے ہیں، چھوٹی مچھلیوں کی بجائے ویل کا شکار کریں۔
بالکल वही। लेकिन इस हिकमत अमली के लिए मार्केट को समझना भी तो लाजमी है। जराए कहते हैं कि सवाल पूछें, आपका असल मिसाली गाहक कौन है? वो 20% गाहक जो 80% बिजनेस देते हैं, वो कौन है? जी। मुस्तकबिल में कौन गाहक बन सकता है? आपके हरीफ कौन है? और सबसे अहम, आप उनके मुकाबले में बेहतर कैसे हो सकते हैं? एप्पल बमुकाबला माइक्रोसॉफ्ट की मिसालें इसी फर्क को समझाती हैं। और कभी कभी तो आपका असल हरीफ कोई दूसरी कंपनी नहीं होती, बल्कि ग्राहक की लाइल्मी होती है, या वो अपनी मौजूदा हालत से मुतमईन होता है। अच्छा, जी। यहाँ आपकी मुसाबकती बरतरी यानी कंपेटिटिव एडवांटेज काम आती है। वो क्या खास बात है आप में जिसकी वजह से ग्राहक आपको चुने? आपकी यूएसपी क्या है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन चुना है जो अभी आपकी या आपके हरीफ की चीजें नहीं खरीद रहे, यानी नॉन कस्टमर्स। हाँ, ये एक बहुत बड़ी अक्सर नज़रअंदाज की गई मार्केट है। अगर आप समझ जाएं कि वो क्यों नहीं खरीद रहे, तो शायद तरक्की के नए दरवाजे खुल जाएं। बिल्कुल। और जब आप मुमकिना ग्राहकों से बात कर रहे होते हैं तो एक और चीज़ बहुत ताकतवर है। वो है दूसरे ग्राहकों की तस्दीकात, यानी टेस्टिमोनियल्स। अच्छा, लोगों के तजुर्बात। जी, लोग सेल्स पर्सन की बात से ज़्यादा दूसरे इस्तेमाल करने वालों पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें इकट्ठा करें, उन्हें दिखाएं। ये एतराज़ात दूर करने में भी मदद देते हैं। कहते हैं ना, 85% फरोख्त किसी न किसी की तारीफ सुनकर होती है। ये तो हुई थ्योरी और हिकमत अमली। कोई अमली तकनीक भी है जिसे रोज इस्तेमाल किया जा सके? जी हाँ, एक बहुत मुअस्सर तकनीक है माइंडस्टॉर्मिंग या 20 आइडियाज़ का तरीका। अच्छा, ये क्या है? बहुत सादा है। अपना कोई बड़ा मसला या मकसद लें, इसे एक सवाल की शक्ल में लिखें, फिर खुद को पाबंद करें कि इसके कम से कम 20 मुख्तलिफ जवाब या हल सोचकर लिखें। 20 जवाब? ये तो मुश्किल लगता है। शुरू में शायद लगे, लेकिन यही मश्क है। ज़राए कहते हैं कि अगर रोज़ाना ये किया जाए तो साल में आप हज़ारों नए आइडिया सोच सकते हैं। जी। और फिर अगला कदम, इन 20 में से कम एक आइडिया चुनें और उस पर फौरन अमल करें। रोज सिर्फ एक नए ख्याल पर अमल करने से भी, कहते हैं, आमदनी और कामयाबी में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। कभी-कभी तो सिर्फ एक 10% बेहतर आइडिया ही काफी होता है। तो खुलासा ये हुआ कि तख्लीकी सलाहियत फ़रोख्त में कामयाबी के लिए कोई राज की बात नहीं, ये एक अमली औजार है जिसे मरकूज सोच से, मंसूबाबंदी से और माइंडस्टॉर्मिंग जैसी तकनीकों से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने की बात छोड़ जाती हूँ। अगर ये रोजाना तख्लीकी मसला हल करने की आदत, चाहे वो 20 आइडियाज वाली मश्क ही हो, उसे फ़रोख्त के अलावा जिंदगी के दूसरे शोबों में प्रोफेशनल या ज़ाती इस्तेमाल किया जाए तो क्या कुछ बदल सकता है? वो कौन सी एक छोटी सी बेहतरी है जिस पर आज ही गौर किया जा सकता है? और जब क्रिएटिविटी आपका हथियार बन जाए, अगला मिशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। चैप्टर 5, गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स। सेल्स का पहला स्टेप है मिलना, लेकिन लोगों से मिलना अब पहले जैसा आसान नहीं है। चैप्टर 5, गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स में ब्रायन ट्रेसी बताएगा वो प्रूवन टैक्टिक्स जो आपके कैलेंडर को प्रॉस्पेक्ट से भरा रखेगी बिना बेकार कॉल्स के। आज हम इन जराए पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं जो सेल्स में नए ग्राहकों की तलाश यानी प्रॉस्पेक्टिंग के मौसर तरीकों पर बात करते हैं। और इन सब का जो मरकजी नुक्ता है वो एक ही है, अपना ज़्यादातर वक्त बेहतर मुमकिना ग्राहकों पर सर्व करें। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि अगरचे प्रोस्पेक्टिंग को अक्सर सेल्स का सबसे मुश्किल हिस्सा समझा जाता है, जिससे बहुत से लोग, आप कह सकती हैं, मायूस भी हो जाते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं बल्कि एक सीखा जाने वाला हुनर है। अच्छा, जी हाँ, कामयाबी का इन्हिसार मखसूस हिकमत अमलियों पर है। तो ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। अच्छा, जराए में तैयारी पर काफी जोर दिया गया है। राब्ता करने से भी पहले ये सिर्फ अपनी प्रोडक्ट जानने तक तो महदूद नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। अपनी मुनफरिद फ़रोख्त की खुसूसियात यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, उनको समझना और ये जानना कि आपका मिसाली ग्राहक कौन है, ये तो आप समझें बुनियाद है। तैयारी का मतलब है कि आप कॉल करने से पहले ही बिल्कुल वाज़ेह हों कि आप क्या पेश कर रही हैं और किसके लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है।
और जब आप वो पहला राब्ता करते हैं, फोन पर हो या जैसे भी, मकसद क्या होना चाहिए? ज़राए के मुताबिक पहला चैलेंज तो उनकी तवज्जो हासिल करना है। वो तो मसरूफ होंगे। बिल्कुल। मवाद ये वाजे करता है कि मुमकिना गाहक मसरूफ होते हैं, तो आपके पहले चंद अल्फाज वो ऐसे होने चाहिए कि वो रुक कर पूछें, वाकई या कैसे करते हैं? अच्छा। जी, मकसद सिर्फ बात शुरू करना नहीं है, बल्कि उनकी दिलचस्पी को फौरन आप कहें जगाना है। इस सिलसिले में वो कॉर्निंग ग्लास वाली मिसाल बड़ी दिलचस्प लगी मुझे। वो सेल्समैन पहले खुद हथौड़े से शीशा तोड़कर दिखाता था, जो नहीं टूटता था, लेकिन वो ज्यादा कामयाब तब हुआ जब उसने गाहक को खुद हथौड़ा इस्तेमाल करने दिया। जी हाँ, वो मिसाल बिल्कुल यही दिखाती है कि सिर्फ फायदा बताना काफी नहीं, उसे महसूस कराना और गाहक को शामिल करना कितना जरूरी है। सही। और यही उसूल फोन पर भी लागू होता है। सिर्फ प्रोडक्ट की तफसील बताने के बजाय सही शख्स से फायदे पर मबनी सवाल पूछना ज्यादा मौसर है। जैसे क्या आप एक ऐसे आजमूदा तरीके में दिलचस्पी लेंगे जो फर्ज करें अगले साल आपकी फरोख्त 20 से 30% बढ़ा सकता है? ये तो सीधा फायदे की बात है। लेकिन अक्सर पहला जवाब मिलता है, मुझे दिलचस्पी नहीं है। इससे कैसे निपटा जाए? हाँ, ये तो आम है। यहाँ एक नफ्सियाती टेक्निक है जिसे समाजी सबूत या सोशल प्रूफ कहते हैं, वो काम आ सकती है। ज़राए ये मशवरा देते हैं कि जवाब दिया जाए, कोई बात नहीं, आपकी सनत में ज़्यादातर लोगों ने शुरू में यही कहा था, लेकिन आज वो हमारे बेहतरीन ग्राहकों में शामिल हैं। अच्छा, ये तो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल, कि वो क्या खो रहे हैं। तो मकसद पहली कॉल पर प्रोडक्ट बेचना नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक कि वो ऐसी सूरत हाल ना हो जहां फरोख्त फौरन मुमकिन हो। असल मकसद एक मुख्तसर मुलाकात का वक्त तय करना होता है, शायद सिर्फ 10-15 मिनट। और अगर वो कहें मुझे कुछ ईमेल कर दें या बाद में कॉल करें, तो भी इसरार मुलाकात का वक्त तय करने पर ही होना चाहिए। इसके लिए भी मखसूस तकनीकें बताई गई हैं कि कैसे नरमी से मगर मजबूती से मुलाकात पर बात लाई जाए। ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन ज़राए ज़हनी तैयारी पर भी काफ़ी जोर देते हैं। ये पहलू कितना अहम है? ओह, ये तो इंतहाई अहम है। कामयाबी का तसव्वुर करना, गहरे सांस लेना और मीटिंग से पहले मुस्बत जुमले दोहराना, जैसे मैं खुद को पसंद करता हूँ या मुझे अपना काम पसंद है। ये खुद एतमादी बढ़ाता है। यकीन करें, फोन पर बात करते हुए खड़े होना और मुस्कुराना भी आपकी आवाज में एतमाद पैदा करता है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं। यानी कामयाबी बाहर से ज्यादा अंदर से शुरू होती है। ठीक। और जब आमने सामने मुलाकात हो जाए, तब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? वहां देखें, कलीदी नुक्ता ये है कि गाहक पर कोई दबाव महसूस ना हो। उन्हें यकीन दिलाएं कि मीटिंग मुख्तसर होगी और फैसला उनका अपना होगा। कंट्रोल बरकरार रखने के लिए सवालात पूछें। सवालात पूछना? जी, सवालात से आप गुफ्तगू को सिमत देते हैं। और एक और अहम बात, अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बैठकर बेची जाती है तो कभी खड़े होकर प्रेजेंटेशन ना दें। इससे पेशकश की कदर कम होती है। अमल का एहतराम जरूरी है। तो खुलासा ये हुआ कि कामयाब प्रोस्पेक्टिंग महज अच्छी किस्मत या इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये तो बाकायदा सीखी जाने वाली महारतों का मजमुआ है। तैयारी, मौसर कम्युनिकेशन, एतराज़ात से निमटने की सलाहियत और एक मजबूत ज़हनी रवैया। बिल्कुल, ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जिसमें फ़ोन पर कहे जाने वाले पहले लफ्ज़ से लेकर मीटिंग रूम में दाखिल होने से पहले की ज़हनी कैफियत तक हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और सबसे अहम बात जो बार बार सामने आती है वो ये कि तवज्जो हमेशा मुमकिना गाहक की ज़रूरियात और उनके मतलूबा नताइज पर होनी चाहिए, न कि सिर्फ आपकी अपनी प्रोडक्ट पर। एक आखिरी सवाल जहन में आ रहा है। ये जो उसूल हैं कि फौरी तौर पर तवज्जो हासिल की जाए और कदर को वाज़े किया जाए, क्या ये सिर्फ सेल्स तक ही महदूद हैं या ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी कारआमद हो सकते हैं, जहां अपनी बात मौसर अंदाज में पहुंचाना ज़रूरी है? और जब आपके पास अपॉइंटमेंट्स की कमी ना रहे, तब वक्त है एक और सीक्रेट वेपन का। चैप्टर 6, द पावर ऑफ सजेशन। अगर पॉडकास्ट सुनते सुनते आपका दिमाग हाँ यार ये तो कमाल का कंटेंट है कह रहा है, तो भाई फिर लाइक ज़रूर करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली दफ़ा ये इल्म का ख़जाना मिस भी हो सकता है। इंसान अपने फैसलों में उतना आज़ाद नहीं जितना वो समझता है।
चैप्टर 6 द पावर ऑफ सजेशन में आप जानोगे कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक सिंपल फ्रेज किसी का पूरा डिसीजन बदल सकता है और कैसे आप इस पावर का यूज करके डील्स क्लोज कर सकते हो। आज हमारी गुफ्तगू का महवर है फ़रोख्त के नफ्सियाती पहलू। हमारे पास जो मवाद है नफ्सियाती फ़रोख्त के हरबे, वो बताता है कि माहौल, आपकी ज़ाहिरी शक्ल, आपका रवैया, ये सब कैसे फ़रोख्त पर असर डालता है। अर्ल नाइटिंगेल का एक कॉल भी है कि जो हम लाशोर में बोते हैं और उसे जज्बात और तकरार से पालते हैं, वो आखिरकार हकीकत बन जाता है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। ये गुफ्तगू तजवीज़ और जो लाशूरी असरात की जो ताकत है ना, उसको वाज़े करती है। ख़ास तौर पे जब लोग आपस में मिलते हैं, जैसे सेल्स में। एक पुरसुकून, पुरएतमाद सेल्स पर्सन का असर वो वाकई बहुत गहरा हो सकता है। लोग खुद ब खुद खींचते हैं उस तरफ। ये दिलचस्प है। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक पुरसुकून और पुरएतमाद सेल्स पर्सन ज़्यादा कामयाब क्यों होता है? क्या सिर्फ उनका अपना एतमाद है या ये गाहक पर भी असर डालता है? दोनों चीज़ें। उनका अपना एतमाद तो है ही, लेकिन ये गाहक को भी पुरसुकून करता है। और देखें, बात सिर्फ तबी माहौल की नहीं, जैसे कमरे का टेम्परेचर ठीक हो। हाँ, अगर बहुत गर्मी या सर्दी हो तो तवज्जो तो भटकती है। बिल्कुल, वो तो है ही। लेकिन इंसानी माहौल का असर शायद इससे भी ज्यादा गहरा है। हम लाशऊरी तौर पर चंद सेकंड में ही दूसरों के बारे में एक राय बना लेते हैं। ये सब हमारे पिछले तजुर्बात की बुनियाद पर होता है, और ये तब होता है जब सेल्स पर्सन ने शायद एक लफ्ज भी ना कहा हो। अच्छा, तो पहला तासुर इतना अहम है? बहुत ज्यादा कलीदी है, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो पूरी तरह हमारे इख्तियार में हैं। मवाद 3 चीज़ों पर बहुत जोर देता है: हमारी ज़ाहिरी शक्ल, हमारी आवाज़ का लहजा और हमारा रवैया। मकसद ये कि आप ऐसे नज़र आएं, आपकी आवाज़ ऐसी हो जैसे आप अपने शोबे के बेहतरीन फ़र्द हैं। जी। यहाँ तक कि आईने के सामने मश्क करने का मशवरा भी है, जैसे अदाकार करते हैं, और पॉजिटिव खुद कलामी कि मैं बेहतरीन हूँ। हाँ, कामयाबी के लिए लिबास पहनना ये सिर्फ कहावत नहीं है। मवाद तो यहाँ तक कहता है कि पहला तासुर 95% लिबास पर मुनहसर है। 95%? ये तो बहुत ज़्यादा है। कि अच्छा लिबास लाशऊरी तौर पर पेशावराना महारत, एक अच्छी कंपनी और मेयारी प्रोडक्ट का पैगाम देता है। और ये देखा भी गया है कि जो सेल्स पर्सन बेहतर लिबास पहनते हैं, वो अक्सर ज्यादा कमाते भी हैं। वाकई? अच्छा, ज़ाहिरी शक्ल की छोटी तफसीलात भी अहम हैं। मवाद में एक दिलचस्प कहानी है लंबे बालों वाले सेल्स पर्सन की। उसकी सेल्स उसके बालों की लंबाई के साथ कम ज़्यादा होती थी। बाल कटवाए तो सेल्स बढ़ी, वापस लंबे किए तो फिर गिर गई। अच्छा। हाँ, नुक्ता ये था कि गाहक के माहौल से मुताबिकत ज़रूरी है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात। आपकी वजह कता ऐसी ना हो कि वो असल पैगाम से तवज्जो हटा दे। सही। और यही उसूल प्रोडक्ट की पेशकश पर भी लागू होता है। साफ सुथरा हो, अच्छी रोशनी में पेश किया जाए। बिल्कुल। ये सब इसलिए है कि गाहक के लिए एक आरामदेह, एक पुरएतमाद माहौल बने। एक मुनज़्ज़म प्रेजेंटेशन, साफ सुथरा दफ्तर, यहाँ तक कि साफ मेज का उसूल, ये सब पेशावराना महारत दिखाता है। एक दफ्तर की ताज़ीनो आराइश की कहानी भी है मवाद में, जिसके बाद फरोख्त बढ़ी। साफ माहौल कामयाबी का इशारा देता है। ठीक, माहौल और सफाई के अलावा एक और चीज़ जो लाशऊरी तौर पर बहुत असर डालती है, वो है आपकी जिस्मानी ज़ुबान। मेहराबियान का वो मशहूर 55-38-700 रूल याद है? 55% जिस्मानी ज़ुबान, 38% लहजा और सिर्फ 7% अल्फाज। जी जी बिल्कुल। यानी अल्फाज तो तकरीबन कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसमें पुरएतमाद चाल, सरूंचा, थोड़े तेज कदम और एक मजबूत मुसाफा शामिल है। एक भारतीय सेल्स पर्सन की मिसाल भी दी गई है जिसका कमजोर मुसाफा मसला बन रहा था, और रस्मी सलाम जैसे हाउ डू यू डू। जी, और बैठने का अंदाज भी। सीधा बैठें, थोड़ा सा आगे झुककर, इससे दिलचस्पी जाहिर होती है। मेज जैसी रुकावटों से बचना बेहतर है। एक दिलचस्प टिप ये भी है कि अगर मुमकिन हो तो गाहक को अपनी बाईं तरफ बैठाएं। प्रेजेंटेशन दिखाना आसान होता है। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, और मनफी जिस्मानी जुबान जैसे बाजू या टांगें बांधना, इसका मतलब अक्सर दिफाई रवैया या अदम दिलचस्पी होता है। इसका मुकाबला करने का तरीका ये है कि आप कोई सवाल पूछें या कोई चीज जैसे ब्रोशर उनके हाथ में दें, पोजीशन बदल जाती है। सही।
خلفشار کم کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت ضروری۔ اور پھر آتا ہے دوستی کا عنصر۔ یہ خیال کہ لوگ ان سے خریدتے ہیں جنہیں وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں یا جن پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، رابرٹ سیالدینی اسے پسندیدگی کا اصول کہتے ہیں۔ گاہک کا پہلا سوال جو وہ شاید پوچھتا نہیں وہ یہ ہوتا ہے، کیا آپ کو واقعی میری پرواہ ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے، اور یہ تعلق صرف گاہک تک نہیں ہے۔ استقبالیہ سے لے کر دفتر کے باقی عملے تک سب کے ساتھ احترام سے پیش آنا، یہ نہ صرف آپ کا مجموعی تاثر اچھا بناتا ہے بلکہ یہ خود آپ کی اپنی عزت نفس کے لیے بھی اچھا ہے۔ جب آپ دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں آپ خود بھی بہتر محسوس کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سیلز میں تقریباً ہر چیز اہم ہے، آپ کے جوتوں کی پالش سے میز کی صفائی تک، مسافے سے لے کر بیٹھنے کے انداز تک، ہر چیز لاشعوری طور پر گاہک کے فیصلے پر اثر ڈال سکتی ہے۔ مواد میں سیلز کا ڈاکٹر بننے کا تصور ہے، یعنی ایک منظم پیشہ ورانہ انداز جو اعتماد پیدا کرے۔ جی، یہ سب تکنیکیں یقیناً مؤثر ہو سکتی ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم ظاہری شکل، رویے اور ان لاشعوری اشاروں پر اتنی توجہ دیتے ہیں تو کیا یہ خطرہ نہیں کہ اصل پروڈکٹ کی خوبی یا گاہک کی ضرورت پس پش چلی جائے؟ مطلب ان تکنیکوں اور حقیقی قدر فراہم کرنے میں صحیح توازن کیسے رکھا جائے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور جب سجیشن کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہو تب فائنل بلو دینے کا وقت ہوتا ہے۔ چیپٹر 7 میکنگ دا سیل۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جہاں مہینوں کی محنت ایک ہاں میں بدلتی ہے۔ چیپٹر 7 میکنگ دا سیل میں برائن ٹریسی آپ کو دکھائیں گے کیسے رائٹ ٹائمنگ، رائٹ ورڈز اور رائٹ کانفیڈنس کے ساتھ آپ ہر ڈیل کو کلوز کر سکتے ہو بنا ڈیسپریٹ لگائیں۔ فروخت کے عمل میں نا پہلا تاثر، طریقہ کار، یہ سب کچھ ہے۔ ہر عمل یا تو مدد کرے گا یا نقصان پہنچائے گا، خاص طور پر شروع میں۔ جی، جب وہ سیلز ریزسٹنس، وہ قدرتی مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک دیوار سی لگتی ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے، اور دیکھیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مزاحمت کوئی ذاتی چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمارے تجارتی معاشرے کا ایک فطری رد عمل ہے۔ لوگ روزانہ سینکڑوں ہزاروں پیغامات دیکھتے ہیں، تو ایک دفاعی شیل وہ بنی جاتا ہے۔ تو اس شیل کو توڑنا نہیں بلکہ اس کے گرد راستہ بنانا، یہی کامیابی ہے۔ تو اس ابتدائی دیوار کو عبور کرنے کا ایک دلچسپ طریقہ جو ذرائع میں ذکر ہے وہ ہے اپروچ کلوز۔ جی، خیال یہ ہے کہ آپ شروع میں ہی دباؤ کم کر دیں۔ مطلب آپ ممکنہ گاہک سے کہہ سکتے ہیں، آپ کے وقت کا شکریہ، میں یہاں کچھ بیچنے کی کوشش نہیں کروں گا، اچھا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کھلے ذہن سے دیکھیں کہ دوسرے اسے کیوں خرید رہے ہیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، کیا یہ مناسب رہے گا۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی سادگی اور ایمانداری میں نا ایک طاقت ہے۔ یہ لین دین نہیں بلکہ ایک منصفانہ تبادلے کی پیشکش ہے۔ صحیح۔ آپ کہتے ہیں میں دباؤ نہیں ڈالوں گا، بس معلومات دوں گا، فیصلہ آپ کا۔ اس سے نہ صرف تجسس پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کیوں خرید رہے ہیں۔ بالکل، اور گاہک ذہنی طور پر سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کنٹرول وہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو جب آپ نے ایک منصفانہ ماحول بنا لیا، اگلا قدم یہ جاننا کہ کیا آپ صحیح شخص سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں ڈیمونسٹریشن کلوز کا ذکر آتا ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو آج مارکیٹ میں دستیاب بہترین سرمایہ کاری دکھا سکوں تو کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ابھی $5000 کی سرمایہ کاری کر سکیں؟ یہ تو کافی سیدھا سوال ہے۔ یہ سیدھا ضرور ہے، لیکن اس کی طاقت یہ ہے کہ یہ گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے، صرف سننے سے عمل کی طرف۔ اچھا، اس سے شروع میں ہی گاہک کی سنجیدگی اور مالی استعداد واضح ہو جاتی ہے، اور جو بعد میں اعتراض آتا ہے نا، میں افورڈ نہیں کر سکتا، ہاں، اس کو یہ پہلے ہی روک دیتا ہے۔ یہ اصل میں دونوں فریقین کے وقت کا احترام ہے۔ اور کیا، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کس قسم کے شخص سے بات کر رہے ہیں۔ ذرائع میں مختلف شخصیات کا ذکر ہے، کوئی بہت تفصیل پسند ہے، انالیٹیکل، جی، تجزیاتی، کوئی تعلقات پر زور دیتا ہے، ریلیٹر، کوئی نتائج پر مرکوز، ڈرائیور۔ کیا ان کو سمجھنا واقعی اتنا اہم ہے؟ یہ انتہائی اہم ہے۔ اسے شخصیت کی لچک کہتے ہیں۔ دیکھیں، نچوڑ یہ ہے کہ ایک ہی پیغام سب کے لیے کام نہیں کرتا۔ صحیح۔ تجزیاتی کو اعداد و شمار چاہیے، جبکہ وہ جو ریلیٹر ہے اسے اعتماد اور تعلق چاہیے۔ مؤثر لوگ اپنے انداز کو سننے والے کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔
یہ صرف تکنیک نہیں، یہ سمجھداری اور ہمدردی بھی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ اعتماد بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ سوال پوچھنا اور پھر واقعی غور سے سننے کے کچھ نکات بھی ہیں۔ جی، مؤثر سننا۔ ہاں، جیسے بغیر ٹوکے توجہ دینا، جواب سے پہلے تھوڑا وقفہ لینا، وضاحت مانگنا، آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ بات کو اپنے الفاظ میں دہرانا تاکہ تصدیق ہو، اور کھلے سوالات پوچھنا۔ اور اس سننے کے عمل کے نفسیاتی اثرات بہت گہرے ہیں۔ توجہ سے سننا، اس سے گاہک کو لگتا ہے کہ وہ اہم ہے۔ بالکل۔ وقفہ لینے سے آپ سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں، بات نہیں کاٹتے۔ وضاحت طلب کرنا غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے۔ اور کھلے سوالات، جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہ ہو۔ جی، جیسے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ آپ کو گاہک کی اصل ضروریات اور خواہشات تک پہنچاتے ہیں، اور یہ گفتگو کا کنٹرول بھی آپ کو دیتا ہے۔ تو جب آپ نے سن کر سمجھ لیا، پھر پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ یہاں ٹرائل کلوز کا ذکر ہے، جیسے پوچھنا کیا یہ اب تک سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، فیڈ بیک کے لیے، جی، تاکہ پتہ چلتا رہے۔ اور ایک پاور آف سجیشن کلوز بھی، جس میں جذباتی زبان استعمال ہوتی ہے، جیسے کسی کو تصور کروانا کہ وہ پہاڑوں میں گاڑی چلا رہا ہے یا ایک پرسکون گھر میں ہے۔ بالکل۔ ذرائع کہتے ہیں لوگ فیصلے جذبات کی بنیاد پر کرتے ہیں اور جواز منطق سے دیتے ہیں۔ یہ بالکل درست توازن ہے۔ ٹرائل کلوز سے آپ نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں گاہک ساتھ ہے یا نہیں۔ ٹھیک۔ سجیشن کلوز وہ جذباتی تعلق بناتا ہے جو فیصلہ کرنے میں اہم ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ جذبات فیصلہ کرواتے ہیں، منطق فروخت کرتی ہے۔ اچھا۔ ایک منظم منطقی پریزنٹیشن جو گاہک کے بنیادی سوالات کا جواب دے۔ قیمت کیا ہے، کیا ملے گا، کب، گارنٹی کیا، یہ اس جذباتی فیصلے کو مضبوط کرتی ہے۔ اور قیمت پر بحث وہ آخر میں لانا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذرائع کہتے ہیں بے وقت قیمت فروخت کو ختم کر دیتی ہے۔ شروع میں ہی قیمت بتا دینا اکثر بات کو وہیں روک دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک مؤثر حکمت عملی میں یہ سب شامل ہے: شروع کی مزاحمت کو سمجھنا اور اسے کم کرنا، گاہک کی سنجیدگی جانچنا، ان کی شخصیت کے مطابق بات کرنا، جی، اور سننے کے ذریعے گہرا اعتماد بنانا، اور پھر ایک منظم منطقی اور جذباتی طور پر پرکشش پریزنٹیشن اور کلوزنگ کا استعمال کرنا۔ بالکل۔ اور آخر میں اوگ مینڈینو کی ایک بات یاد رکھنے جیسی ہے: کامیابی کا واحد یقینی ذریعہ یہ ہے کہ توقع سے زیادہ اور بہتر خدمت فراہم کی جائے، چاہے آپ کا کام کچھ بھی ہو۔ اس سے جڑا ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ فروخت کے یہ اصول جو بنیادی طور پر سمجھنے، اعتماد بنانے اور قائل کرنے پر مبنی ہے، کیا یہ صرف کاروباری دنیا تک محدود ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یا زندگی کے ہر اس شعبے میں لاگو ہو سکتے ہیں جہاں ہمیں دوسروں کو سمجھنا، ان سے تعلق بنانا یا اپنی بات مؤثر طریقے سے پہنچانا مقصود ہو؟ اور جب آپ سیل کرنا ماسٹر کر لیتے ہو تو آخری سیکرٹ ہے وہ 10 قواعد جو لائف ٹائم سکسیس کی گارنٹی دیتے ہیں۔ چیپٹر 8، 10 keys to success in selling۔ ٹاپ 1% سیلز پیپل کا سکسیس کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، یہ انہی 10 ہیبٹس کا نتیجہ ہے جو برائن ٹریسی نے اپنے 30 سال کے ایکسپیرینس میں ڈسٹل کیے ہیں۔ چیپٹر 8، 10 keys to selling میں آپ سیکھو گے کہ کیسے ان پرنسپلز کو اپنا کر آپ اپنی سیلز کریئر کو انسٹاپیبل بنا سکتے ہو۔ HW ڈریسر کا ایک کال ہے، بڑا دلچسپ: جو سب سے بہتر آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ سچے رہیں، یہی آپ کا اعلیٰ معیار ہے۔ جی، اور آگے وہ کہتے ہیں اگر آپ اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات کامیابی کی جستجو میں بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم جن ذرائع کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی بات کرتے ہیں، خاص طور پر سیلز کے میدان میں، کہ کامیابی وہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ اس کے پیچھے کچھ نمونے ہیں، کچھ اصول ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک تو وہ مشہور 80-20 اصول ہے نا؟ جی بالکل، یعنی تقریباً 20% سیلز والے لوگ 80% آمدنی یا کمیشن لے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ذرائع تو کہتے ہیں کہ جو ٹاپ کے 5 یا 10% ہے، وہ تو اس 80% کا بھی بڑا حصہ لے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو مقصد صرف اچھا بننا نہیں، بلکہ ان بہترین لوگوں میں شمار ہونا ہے۔ یقیناً، اور یہیں پر وہ سبب اور اثر کا قانون، لا آف کاز اینڈ افیکٹ جسے کہتے ہیں، وہ سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟
دیکھیں یہ کوئی صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ عملی بات ہے۔ اگر آپ زیادہ آمدنی چاہتے ہیں، یہ ہوا اثر، تو اس کے پیچھے کچھ خاص وجوہات یعنی اسباب ہوں گے۔ مطلب کچھ خاص کام کرنے ہوں گے؟ جی، جو لوگ ٹاپ پر ہیں وہ کچھ چیزیں مختلف طریقے سے یا زیادہ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے ممکنہ گاہکوں کو ڈھونڈنے میں زیادہ منظم ہوں۔ یا شاید وہ کلائنٹ کی ضرورت سمجھنے کے لیے بہتر سوال پوچھتے ہوں۔ بالکل، گہرائی میں جا کر پوچھنا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کامیابی قسمت کی بات نہیں رہی پھر، مطلب اسے بنایا جا سکتا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ ٹاپ پرفارمرز کون سے اسباب استعمال کر رہے ہیں، جو مثالیں آپ نے دیں یا میں نے، اور پھر انہیں اپنا لیں، تو نتائج بھی بدل سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایک طرح کا قابل تقلید ماڈل ہے؟ جی ہاں بالکل۔ اور یہ صرف کوئی ایک دو بڑی چیزیں نہیں ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وقت کا بہتر استعمال، ہر میٹنگ کے بعد فوراً فالو اپ کرنا، اپنی پروڈکٹ نالج کو اپ ڈیٹ رکھنا، یہ سب چیزیں۔ ہاں یہ سب اسباب ہیں، اور ان کا اثر پھر بہتر سیلز اور زیادہ آمدنی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ ذرائع کا تو یہی وعدہ ہے کہ ان اصولوں پر چلیں تو وقت کے ساتھ ساتھ شاید کم محنت میں زیادہ اچھے نتائج ملنے لگیں۔ کم محنت میں زیادہ نتائج، یہ تو بہت پرکشش بات ہے۔ مطلب اپنے کریئر کو ایک تیز رفتار ٹریک پر ڈالنے والی بات۔ جی کچھ ایسا ہی۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ کامیابی کے اتنے واضح اجزاء موجود ہیں، یعنی راستہ تو ہے۔ راستہ بالکل ہے، بس اسے پہچاننا اور پھر اس پر چلنا مستقل مزاجی سے۔ صحیح کہا۔ جاننا ایک بات ہے، کرنا دوسری، اور مستقل رہنا شاید سب سے اہم۔ جی بالکل، اور یہ خیال بڑا اہم ہے کہ کامیابی حادثاتی نہیں ہوتی۔ وجہ اور اثر کا قانون کام کرتا ہے۔ مطلب اگر آپ وہ کریں جو کامیاب لوگ کرتے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی نتائج مل سکتے ہیں۔ تو شروع کریں؟ جی ضرور۔ پہلا اصول کہتا ہے وہ کام کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ اپنے کام سے محبت کریں اور اپنے شعبے میں بہترین بننے کا عزم کریں۔ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی چیز میں اچھے ہو جاتے ہیں نا، تو خود بخود اس سے محبت ہونے لگتی ہے، اور مہارت حاصل کرنے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ماخذ میں مائیکل جارڈن کی مثال ہے کہ قابلیت تو ہوتی ہے پر مہارت وہ محنت سے آتی ہے، اور اسی سے پھر کام میں دل لگتا ہے۔ اچھا، تو مہارت اور جذبہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کام سے لگاؤ ہو جائے تو دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا اصول، واضح طور پر فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا خاص بات ہے؟ یہ بہت ہی اہم ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ آپ سوچیں، صرف 3% لوگ اپنے مقاصد لکھتے ہیں اور وہی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ لکھنے سے نا سوچ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک 7 نکاتی فارمولا بھی دیا گیا ہے، آسان لفظوں میں۔ طے کریں، لکھیں، ڈیڈ لائن بنائیں، لسٹ بنائیں کیا کیا کرنا ہے، ترتیب دیں، فوراً شروع کریں اور روز کچھ نہ کچھ کریں۔ ایک بڑا واضح مقصد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مقصد طے ہو گیا، منصوبہ بھی بن گیا، لیکن راستے میں ظاہر ہے مشکلیں تو آتی ہیں۔ تو یہاں تیسرا اصول آتا ہے، اپنے مقصد کو استقامت اور عزم سے تقویت دیں۔ یعنی ڈٹے رہنا ہے۔ بالکل، ہمت نہیں ہارنی۔ ماخذ تو کہتا ہے کہ ناکامی کا خیال ہی ذہن سے نکال دیں۔ آپ جتنی ثابت قدمی دکھاتے ہیں نا، یہی آپ کے خود پر یقین کا اصل ٹیسٹ ہے۔ وہ ایک فلسفی تھے، ایپکٹیٹس۔ انہوں نے کہا تھا کہ حالات انسان کو بناتے نہیں، وہ تو صرف یہ دکھاتے ہیں کہ انسان اصل میں ہے کیا۔ تو لچک یعنی ریزیلینس بہت ضروری ہے۔ اور شاید گر کر اٹھنے کے لیے نئی چیزیں سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہوگا۔ چوتھا اصول اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، تاحیات سیکھنے کا عزم کریں۔ کیا مطلب؟ صرف کتابیں پڑھنا؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ آپ کا دماغ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے جتنا استعمال کریں گے اتنا تیز ہوگا۔ فارچون 500 کے جو بڑے بڑے صدور ہیں، ان کا بھی یہی مشورہ ہے، سیکھنا اور بہتر ہونا کبھی بند نہ کریں۔ علم ایک چھلنی والی بالٹی کی طرح ہے، اگر آپ نیا نہیں ڈالیں گے تو پرانا نکلتا جائے گا۔ تو مسلسل سیکھنا، اور اہم بات، اس پر عمل کرنا۔ صحیح۔ سیکھنے کے ساتھ ساتھ وقت کا استعمال، یہ بھی تو اہم ہوگا۔ 5واں اصول ہے، اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں۔ یہ 80-20 اصول کیا ہے جس کا ذکر ہے؟ جی، یہ پیریٹو اصول ہے، مطلب آپ کے تقریباً 20% کام آپ کو 80% نتائج دیتے ہیں۔
تو ماخوذ زور دیتا ہے کہ ان اہم کاموں کو پہچانیں جو سب سے زیادہ فرق ڈالتے ہیں۔ ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ رات کو اگلے دن کی لسٹ بنائیں۔ کہتے ہیں اس سے پیداواریت 25% بڑھ سکتی ہے۔ اور ہر گھنٹے خود سے پوچھیں، ابھی اس وقت میرے وقت کا سب سے اچھا استعمال کیا ہے، اور پھر اس کام پر لگ جائیں۔ اچھا، وقت کا صحیح استعمال، اور یہ بھی کہ ہم کن سے سیکھ رہے ہیں؟ چھٹا اصول، رہنماؤں کی پیروی کریں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ان لوگوں کو دیکھیں جو وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، ان سے سیکھیں۔ ان کی کتابیں، ان کے کورسز، ان سے مشورہ۔ وہ ایک تصور ہے حوالہ جاتی گروپ کا، یعنی آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو اچھے، کامیاب، مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں۔ وہ ایک کہاوت بھی ہے نا، بازوں کے ساتھ اڑنا ہے تم۔ مرغیوں کے ساتھ دانا چگنا چھوڑنا ہوگا۔ صحیح۔ اور یہ صحبت تو کردار پر بھی اثر کرتی ہوگی۔ 7واں اصول، کردار سب کچھ ہے۔ فروخت میں کردار کتنا اہم ہے؟ سب سے اہم، فروخت کی پوری عمارت آپ کہہ لیں اعتماد پر کھڑی ہے۔ آپ کی ایمانداری یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، وعدہ پورا کریں۔ شیکسپیئر نے کہا تھا نا، اپنے آپ سے سچے رہو۔ اور حقیقت پسندی، دنیا کو ویسا دیکھیں جیسی وہ ہے، نہ کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ ایمانداری، حقیقت پسندی اور اپنی صلاحیتیں۔ 8واں اصول کہتا ہے اپنی فطری تخلیق صلاحیت کو بیدار کریں۔ کیا ہم سب میں کوئی خاص بات ہوتی ہے؟ ماخذ کے مطابق جی ہاں، ہر شخص میں کسی نہ کسی شعبے میں غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، بس اسے پہچاننے اور نکھارنے کی ضرورت ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ کو وہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا، اس کے بارے میں سیکھنا، بات کرنا اچھا لگتا ہے، اور وہ آپ کو آسان بھی لگتا ہے۔ واہ! تو اپنی خاص صلاحیت کو پہچاننا ہے۔ اچھا، اور دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو؟ 9واں اصول ہے سنہری اصول پر عمل کریں، یعنی وہی بات کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے۔ جی بالکل، خود کو گاہک کی جگہ رکھ کر سوچیں، آپ کیا چاہیں گے؟ ایمانداری، آپ کی بات سمجھی جائے، وعدے پورے ہوں۔ کانٹ کا یونیورسل میگزم بھی یہی کہتا ہے کہ ایسے جیو جیسے آپ کا ہر عمل ایک عالمی قانون بن رہا ہو۔ اپنے لیے معیار اونچا رکھیں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں۔ بالکل، اور یہ سب کرنے کے لیے، ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کے لیے جو ایک چیز لازمی ہے، وہ شاید آخری 10ویں اصول میں ہے، کامیابی کی قیمت ادا کریں۔ سیدھی سی بات، محنت، سخت محنت۔ جی۔ ماخذ کہتا ہے کہ 85% خود ساختہ کروڑپتی اپنی کامیابی کی وجہ سخت اور بس سخت محنت بتاتے ہیں۔ فارمولا کیا ہے؟ تھوڑا جلدی شروع کریں، تھوڑی زیادہ محنت کریں، اور تھوڑی دیر تک لگے رہیں۔ ہوائی جہاز والی مثال یاد ہے؟ ٹیک آف کے لیے پوری طاقت لگانی پڑتی ہے۔ ایک بار بلندی پر پہنچ گئے، پھر شاید تھوڑی رفتار کم کر لیں۔ بہترین۔ تو یہ تھے فروخت میں کامیابی کے وہ 10 کلیدی اصول۔ ان پر عمل کر کے کوئی بھی اپنے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ یقیناً۔ اور ایک آخری بات سوچنے کی، یہ سارے اصول فرد پر زور دیتے ہیں، اس کی کوشش، اس کی سوچ، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ جس ماحول میں، جس ٹیم میں بندہ کام کر رہا ہے، وہ ماحول ان اصولوں پر عمل کرنے میں کتنی مدد کرتا ہے یا رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ بھی کامیابی کی کہانی کا ایک حصہ ہے۔ اور جب یہ کیز آپ کے پاس آ جائیں گی تو سیلنگ صرف ایک کریئر نہیں، ایک لائف سٹائل بن جائے گی جو ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے گی۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔